ज़बूर 55 के अंदर लिखा है, खुदा अजीम है। आमीन। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि वो हम तक रसाई रखता है। खुदा सिर्फ इसलिए हम तक नहीं पहुंचा कि वो हमें जमीनी बरकत अता करे, बल्कि इससे ज्यादा वो हमें आसमानी बरकत देना चाहता है। हम कई एक बार मुश्किलात में होते हैं। कई दफा हम ये सोचते हैं हम अपने कामों के बायस खुदा को जिंदगी में काम करने का मौका देते हैं। कई एक बार आपके काम अच्छे नहीं होते, लेकिन तो भी खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है। हो सकता है आप गलत काम करते हैं, रूह कुछ इस वजह से आपकी जिंदगी में काम नहीं करता कि आप बहुत अच्छे हैं। आप क्या कुछ कर रहे हैं, कौन से बुरे काम छोड़े और अच्छे कर रहे हैं, ऐसी चीजों से नहीं। रूह कुछ हमारी जिंदगी में जब आता है तो वो जबरदस्त तौर से काम करता है। जो कुछ यीशु ने सलीब पर किया उसके वसीला से आपकी जिंदगी में काम करता है। मैं तब 20 बरस का था और खुदा मेरी जिंदगी में जाहिर हुआ। मेरे भाई ने अपनी जिंदगी यीशु को दी। ये 1983 की बात है। मेरे भाई ने मुझसे पहले अपनी जिंदगी यीशु को दी और वो घर में पसंद नहीं किया जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा किस तरह से आपकी जिंदगी में काम करता है। जब लोग आपको नापसंद करते हैं, लोग कहें नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी नहीं है, लेकिन याद रखिए खुदा आपको पसंद करता है। लोग अपने मफादात के मुताबिक आपको पसंद करते हैं। खुदा बताता है कि ये लोग गलत हैं जो तुम्हें नापसंद करते हैं। खुदा ये चाहता है कि आप उसे वक्त दें। कई दफा मुआशरा आपको रद्द कर देता है, फिर खुदा दिखाता है वो आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है। खुदा दिखाता है वो क्या कर सकता है। आज जब हम इंजील के बारे में बात करते हैं और हम इस पर बात नहीं करेंगे कि इंसान क्या कर सकता है, हम इस पर भी बात नहीं करेंगे कि नए साल में नई बरकत कैसे आती है। मैं ये भी बात नहीं करूंगा आप कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अगले साल में आप कैसे होंगे। हमें इस तरह की बातों के ख्याल में नहीं रहना, ये कार आमद नहीं है, भूल जाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जिससे आप नए साल में कैसे बढ़ सकते हैं जान पाए, मैं आपको इनकरेज करने के लिए भी यहाँ पर नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं चाहता कि आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करूं ताकि आप 2026 में बेहतर हो जाएं। आज ये कलाम नहीं है, और कलाम ये है हमें सीखना है। हम अपनी ताकत और कुव्वत से कुछ भी नहीं पा सकते। आप अपना ख्याल अपने पास रखें। खुदा आपके ख्यालात के मुताबिक काम नहीं करता। इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, आप दयकी दे रहे हैं या नहीं। अगर आप खुदा के साथ वफादार नहीं है, अगर आप खुदा में आजाद नहीं है, आपकी जिंदगी में काम नहीं होगा। हमें देखना है यीशु हमारे लिए क्या कुछ करता रहा और इस तरह हम खुदा के साथ खड़े हो सकते हैं। हमें खुदा के सामने खड़े होना है। मुझे याद है मेरा एक भाई 1983 में जब घर लौटा, ये मार्च के महीने की बात है। ऐसा नहीं कि आपको इंजील सुनाने के लिए बहुत अच्छे खादिम की जरूरत हो, वो सिर्फ निजात पाकर आया था। उसने सिर्फ यीशु को कबूल किया और घर आ गया। वो इंजील को सुनकर निजात पा चुका। ऐसा नहीं कि वो बहुत सारी कुतुब लेकर आया है। याद रखिए निजात का मंसूबा सबके लिए एक है। ऐसा नहीं कि वो बहुत सारी कुतुब लेकर आया हो। मैं मसीही हो चुका हूँ, ऐसा नहीं कि उसने बहुत सारी कापियां बनाकर बांटी हो, पेपर पे लिख के बांटा हो कि मैं मसीही हो गया हूँ। वो रूह में मामूर होकर आया था। ये बिल्कुल ऐसी है जब एक बच्चा पैदा होता है और जब वो पैदा हो वो घर में आकर रोता है, वाह। मेरा भाई बिल्कुल ऐसे ही घर पर लौटा और उसने सबसे पहले मुझे टारगेट किया। वो आया और उसने मुझे यीशु के बारे में बताया। वो बहुत ज्यादा नहीं जानता था। ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ जाने तो इंजील का काम करें। वो थोड़ा सा जो उसके पास था। इंजील ताकतवर है, कुदरत से मामूर है। ये इंजील आपकी जिंदगी में तब्दीली का काम करती है। हमें यीशु के कलाम की मुनादी करनी है। कई एक बार लोग इरिटेट हो जाते हैं। कई एक बार लोग चर्च में आकर ये सोचते हैं मैं तंग आ चुका हूँ। पालूस रसूल ने बहुत ज्यादा वक्त दिया है हाँ इस बात को समझाने के लिए हम मसीह के बगैर कितने गुनहगार हो सकते हैं। ये सब कुछ क्यों कर हुआ। मैं बहुत सारे ममालिक में जा चुका हूँ। मुझे याद है 2006 में मैं एक क्रूज के अंदर था और मैं एक आइलैंड पर था। मैं और ब्रेंडा आइलैंड पसंद करते हैं। अगर आप डायमंड ढूंढना चाहते हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं। आप अच्छे हीरो की तलाश कर सकते हैं। हम जाकर हीरो को देखना चाहते थे।
ہاں خریدنا نہیں چاہتے تھے. ہم وہاں پر گئے اور ہم نے دیکھا. اور یاد رکھیے ہیرا جو ہے وہ کالے کپڑے کے اوپر رکھا جاتا ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کالے کپڑے کے اوپر رکھنے سے اس سے آپ ہیرے کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کے سپارکلز بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ہیرا کیسے چمکتا ہے. اس لیے پالوس رسول بہت زیادہ وقت اس بات کے لیے گزارتا ہے اور وہ بتاتا ہے ہم کتنے گنہگار ہیں. ہم مسیح کے بغیر نا امید ہیں. اور کئی ایک بار لوگ یہ کہتے ہیں میں اتنا برا نہیں ہوں. اور کئی ایک بار آپ میں سے بھی کہتے ہیں. کئی ایک بار ہم چاروں اناجیل کے مکاشفہ سے ناواقف ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اتنا برا نہیں ہوں، میں تو چرچ جاتا ہوں. آپ صرف چرچ میں جانے سے اچھے نہیں ہو سکتے. آپ اس سے بھی اچھے نہیں ہو سکتے کہ آپ چرچ میں کتنا بیج بوتے ہیں. اور اس سے پتہ نہیں چلتا ہم خدا میں کتنے مگن ہیں. خدا کے سامنے مجھے یاد ہے آج سے 2000 سال پہلے ہم نا امیدی کے اندر تھے. ہاں مسیح سے پہلے نا امیدی تھی. جب یسوع نے گتسمنی باغ میں دعا کی، اس سے پہلے کہ وہ صلیب پر جاتا اس نے دعا کی. اس نے کہا اگر کوئی دوسرا راستہ ہے یہ پیالہ مجھ سے ہٹ جائے. یاد رکھیے اگر آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ہمیں خدا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. خدا کے ساتھ چلتے ہوئے کوئی دوسرا راہ نہیں ہے. خدا تجویز کرتا ہے خدا کے بیٹا کو صلیب تک جانا ہے. کیوں؟ اس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے اور صلیب تک چلا گیا. وہ ہمارے لیے لعنتی ٹھہرایا گیا. ہم نا امیدی کے اندر تھے، اس نے ہماری نا امیدی لے لی ہے. ہاں صلیب پر وہ ہمارے لیے اس جہاں میں آیا ہے. وہ ہماری جگہ پر قربان ہوا ہے. اور صلیب صرف یسوع کا صلیبی سفر نہیں ہے. صلیب در حقیقت آپ کی موت کو ظاہر کرتی ہے. آپ مر چکے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ خدا کے پاس جائیں آپ کو صلیب کے پاس آنا ہے. ایک ہی راستہ ہے خدا کے پاس جانے کا. یسوع اپنے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ ہمارے لیے کر رہا تھا، وہ آپ کے لیے کر رہا تھا. اور نجات تب تک نہیں پا سکتے جب تک آپ یسوع کا صلیبی سفر کا جائزہ نہ لے سکیں. اس لیے صلیب کا پیغام یہ ہے جو شیطان کو خوف زدہ کرتا ہے. اور صلیب کا پیغام یہ ہے وہ قدرت جو یسوع کے پاس ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا. اور موت کے لیے پیغام یہ ہے کہ یسوع مرا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور وہی قدرت جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا. اس لیے اگر کوئی یسوع مسیح میں ہے، جو کوئی ایمان رکھتا ہے ہاں انجیل پر، یہ خوشخبری ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے گنہگار ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کتنے برے ہیں. میں 20 برس کا تھا. میں شراب اور بہت سارے نشے کرتا تھا اور میں برائی کے اندر تھا. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا میری فکر نہیں کرتا. میں رسوماتی چرچ کے اندر پلا بڑا تھا. اور پھر وقت تھا کہ میں نے چرچ کو چھوڑ دیا. میں 12 برس کا تھا. میں نشے کرنا شروع ہو گیا. میں بہت زیادہ نشہ کرتا تھا. میں خدا سے بہت پیچھے جا چکا تھا. اور مجھے یہ لگتا تھا کہ خدا صرف چرچ میں آنے والے لوگوں کی فکر کرتا ہے. خدا صرف اچھے لوگوں کی تلاش کرتا ہے، وہ جو اپنے معاشرہ کے اندر عزت دار سمجھا جاتے ہیں. خدا میری فکر نہیں کرتا کیونکہ میں نشہ کرتا ہوں. یہ میری بہت بڑی غلطی تھی. میری سوچ غلط تھی. جب میرے بھائی نے مجھے انجیل کا پیغام سنایا، یہ 6 مارچ کی بات ہے جب روح القدس میری زندگی میں آیا. اس نے مجھے خدا کی محبت سے گھیر لیا. اس سے پہلے کہ میں خدا کو قبول کرتا، خدا لوگوں سے محبت رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف چرچ کے لوگوں سے، وہ ہر ایک سے محبت رکھتا ہے. خدا لوگوں سے محبت رکھتا ہے. اس سے پہلے کہ لوگ اس کے پاس آئیں وہ آپ سے پیار کرتا ہے. جان جائیں کہ اس سے پہلے کہ آپ کوئی نیکی کا کام کریں خدا آپ سے پیار کرتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اسے دل سے قبول کریں خدا ہم سے پیار کرتا ہے. اس نے ہم سے محبت رکھی ہے. خدا ہم سے پیار کرتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں. اگر آپ اس کلام کو سن رہے ہیں، آپ حادثاتی طور پر یہاں پر موجود نہیں ہیں. اگر آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آپ کو خدا کی اعلیٰ ذات کو سمجھنا ہے. ہمیں خدا کو جاننا ہے. آپ خدا کے ساتھ ایک رشتہ میں جڑ چکے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سے چرچ جاتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں پچھلے 30 برس کے اندر
آپ اگر اس چرچ میں بیٹھے ہیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ سانس لے رہے ہیں، آپ خدا کے حضور موجود ہیں، آپ رسومات سے آزاد ہو کر یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ خدا کے ساتھ جڑ جائیں اور آگے بڑھیں۔ آپ آج کے دن میں زندہ ہیں، خدا کی شکر گزاری کریں۔ خدا نے اس لیے نہیں بلایا کہ آپ چرچ میں آ کر سوتے رہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب آپ چرچ میں آئیں، آپ خدا کے ساتھ رابطہ میں رہیں۔ جب روح القدس میری زندگی پر تصرف پا چکا تھا، یہ 1983 کی بات ہے، اور میں برائی کے اندر تھا، میں نشہ کرتا تھا، میں جان چکا تھا خدا مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب میں نشہ کرتا تھا وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا، اور میں جان گیا خدا مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ خدا انتظار نہیں کرتا کہ آپ پہلے اچھے ہو جائیں پھر میں آپ کو چنوں گا، تب میں تمہاری زندگی میں کام کروں گا۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ جہاں پر بھی ہیں، آپ حالت گناہ کے اندر ہیں، 2000 سال پہلے یسوع آپ کے لیے قربان ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایسے معاشرہ کے اندر ہیں، آپ برائی کے اندر ہیں، ہو سکتا ہے آپ اپنی شناخت کھو چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے روح القدس نے جب 1983 میں مجھ سے کلام کیا، پہلی چیز جو میں نے جان لی، خدا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اگرچہ میں سمجھ نہیں پایا، لیکن میں محسوس کر سکتا تھا۔ میں خدا کی محبت سے بھر گیا۔ کتاب مقدس کہتی ہے خدا بھلا ہے، ہمیں خدا کو رسپانس کرنا ہے۔ یہ خدا کی اچھائی ہے، خدا بھلا ہے۔ اور کئی ایک بار لوگ یہ کہتے ہیں میرے دوست نہیں چاہتے کہ میں تبدیل ہوں۔ آپ کو ایسے دوستوں کا انتخاب نہیں کرنا، آپ کو ایسے دوستوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا بھلا ہے، وہ بھلائی کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو اس طرح کی سوچ سے نکلنا ہے۔ ایک ہی چیز ہے جو آپ کے لیے کارآمد ہے۔ میں 20 برس کا تھا، ایک چیز جس نے مجھے تبدیل کیا، میں خدا کی محبت کو جان کر اس میں آگے بڑھا ہوں۔ میں نے پوری زندگی اس بات کو جانا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا آپ یسوع میں آنے سے پہلے کیا کچھ کرتے تھے، کوئی بھی نشہ آپ کو سکون نہیں دے سکتا۔ میں نے یہ کر کے دیکھا ہے۔ خدا کی محبت میں اطمینان ہے۔ یسوع کے ساتھ چلنے سے آپ خدا میں آگے بڑھتے ہیں۔ میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں چرچ میں جانے کی بات نہیں کر رہا، میں زندہ خدا کی بات کر رہا ہوں۔ آپ روح میں نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں۔ وہی روح جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ آپ کے اندر آتی ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کس طرح کے حالات کے اندر ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ جب آپ خدا کے قریب آ جاتے ہیں، جب آپ چرچ میں جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ چرچ میں جا کر سوتے ہیں، وہ پوری عبادت میں سوتے رہتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے چرچز میں لوگ دھواں چھوڑتے ہیں، اور میں یہ کہتا تھا اگر یہ خدا ہے تو ایسا خدا مجھے نہیں چاہیے جس کے سامنے بیٹھ کر لوگ سوتے رہتے ہیں۔ میں یسوع کے ساتھ رشتہ اتواد میں بن چکا ہوں۔ آج صبح ہم بات کر رہے ہیں کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں صلیب کے بارے میں آپ کو پیغام سنا رہا ہوں۔ میں خدا کے بیٹے اور بیٹی ہوتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم اپنی طاقت اور قوت سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہاں آپ کے سامنے مشکلات ہو سکتی ہیں، میں جانتا ہوں آج سے 20 برس پہلے تب بھی مشکلات تھیں، اور 2020 میں بھی مشکلات تھیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روح القدس خدا کی طاقت اور قوت ہے، وہ آپ کے اندر آتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کس طرح کے حالات کے اندر ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا 2024 کیسا گزرا تھا، وہ عظیم ہے جو آپ کے اندر رہتا ہے، ہاں اس سے جو اس جہاں کے اندر ہے۔ خدا کی طاقت اور قوت آپ کے اندر ہے۔ ہمیں حکمت کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح ہمیں حکمت کا روح عطا کرتا ہے۔ سب کچھ طاقت اور قوت سے ہوتا ہے۔ آپ کو بہت ساری چیزوں میں حکمت کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کئی ایک بار ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں طاقت چاہیے اور پھر آپ جنک فوڈ کھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے خدا کی طاقت اور قوت آپ کی مدد کرتی ہے۔ اگر آپ برا کھائیں گے آپ بیمار پڑ جائیں گے، اگر آپ جنک فوڈ کھائیں گے آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ اگر ہم خدا کی حکمت میں بڑھنا چاہتے ہیں ہمیں طاقت اور قوت کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی طاقت اور قوت کی ضرورت ہے۔ کہ ایک بار ہم صرف سنتے ہیں طاقت اور قوت، کس جگہ سے طاقت اور قوت مل سکتی ہے؟ اگر کوئی ویل چیئر پر ہے اسے طاقت کی ضرورت ہے، اسے خدا کی طاقت اور قوت کی ضرورت ہے تاکہ وہ اٹھ کھڑا ہو۔ اگر کوئی اندھا ہے اس سے دیکھنا ہے، اسے طاقت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بدنی طور پر بیمار ہے، اسے کینسر ہے یا کچھ اور ہے، انہیں طاقت کی ضرورت ہے۔
اگر آپ نشہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کئی سال آپ نے نشہ میں گزارے ہیں، لیکن خدا موزات کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ اس بری عادت سے چھوٹ جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ پچھلے 20-30 سال سے برائی کے اندر ہیں۔ ایک لمحہ جب خدا کی طاقت اور قوت آتی ہے، سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم خدا کی طاقت اور قوت میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں طاقت اور قوت کی ضرورت ہے، ہمیں حکمت کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے 2023 کے اندر، پھر جب ہم 2024 میں آئے، خدا کی طاقت تب بھی ساتھ تھی، اور جب 25 میں آئے تو بھی خدا کی طاقت اور قوت ساتھ تھی۔ خدا کی طاقت اور خدا کی حکمت۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم حوالہ بھی پڑھیں۔ میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے ہم نے بائبل بھی پڑھنی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، زبور 65 اس کی 11ویں آیت۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی تمجید ہو۔ ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے، ہاں منادی کرنا مشکل نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ خدا کی تمجید کے لیے کافی ہے۔ یہ صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے گھرانے کو بھی تبدیل کرے گی، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بھائیوں بہنوں کو۔ میں حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے گھرانے کے اندر 5 بچے تھے، میرے ماں باپ کے۔ میں ایک مذہبی گھرانہ سے تعلق رکھتا تھا۔ جب میں چھوٹا بچہ تھا، میرے ماں باپ کسان کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ وہ زبردست لوگ تھے، ہاں سادہ لوگ تھے، ان کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ محنت کرتے تھے۔ ہماری بہت زیادہ دکھی کہانی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ برے تھے۔ میرے ماں باپ بہت اچھے تھے، ہاں وہ کسان تھے، وہ محبت رکھتے تھے، ہاں اپنے کھیتوں سے۔ مجھے یاد ہے میں ایک پبلک اسکول کے اندر گیا، اور پھر میرا ایڈمیشن وہاں پر ہو گیا، میں تعلیم پانے لگا، اور پھر ایک وقت آیا میں نشہ کرنا شروع ہو گیا۔ آپ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ کھلونوں سے شروعات کرتے ہیں، آپ بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ کھیلتے کودتے اور ہنستے مسکراتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے فیصلوں کی وجہ سے، آپ کے نئے دوستوں کی وجہ سے، اور پھر ایک وقت آتا ہے آپ ان تمام تر برائیوں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر آپ ایک گنہگار کے طور پر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ وہ چھوڑنا چاہتے ہوں۔ آپ جتنا آگے دیکھیں گے آپ کو مصیبت نظر آئے گی، ہاں اگر آپ برائی کے اندر ہیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے آپ کو اس برائی کے اندر روک کے رکھے تاکہ آپ برائی کے اندر پھنسے رہیں۔ اور بہت سے لوگ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے اور گناہ کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ برے رشتوں کے ساتھ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پھر وہ اپنے خاندان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوں۔ اگر آپ بیٹھ کر دیکھیں یہ سب شروع کیسے ہوا، بہت ساری جگہوں پر لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ کرسمس کے وقت پر بھی بہت سے لوگوں کے اندر جدائیاں نظر آتی ہیں، اور بہت سے لوگ ان جدائیوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، جدائیاں برے فیصلوں کے باعث آتی ہیں۔ آپ کہیں گے لارنس یہ کیسا کلام ہے، لیکن اگر میں آپ کو دکھاؤں، میں نے بتایا ہیرا کیا کام کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تعلیم کیا ہے۔ جب انجیل پھیلتی ہے، یاد رکھیں وہ آپ کے ساتھ شخصی طور پر کلام کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے میرا بھائی جب بچایا گیا، اور پھر انجیل نہ صرف اس تک رکی بلکہ ہمارے گھرانے تک پہنچی، پھر مجھ تک پہنچی، اور پھر 6 مہینے کے بعد، اور میری بہن بھی، وہ یہ کہتی تھی لارنس اور فرینک آپ مجھے تبدیل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا، میری سسٹر نے کہا تم مجھے کبھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ بہت برا تجربہ تھا، یہ حیران کن تھا۔ آپ انجیل لے کر جائے اور کچھ سننا نہ چاہے، لیکن مجھے برا نہیں لگا۔ جب آپ کی مرضی کے مطابق سب کچھ چل رہا ہو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے انجیل کو پھیلنا ہے۔ میری بہن گھر پر آئی، ہم نے پھر کوشش کی، اور پھر وہ بچائی گئی، اور پھر 1 سال بعد ایک اور بہن تھی وہ بھی بچائی گئی، اور پھر ایک وقت آیا اور سسٹر تھی وہ بھی بچائی گئی، پھر میرے ماں باپ، اور پھر ہم سارا گھرانہ خدا میں مضبوط ہو گئے۔ پھر ہم خدا میں بڑھنے کی کوشش کرتے رہے، پھر ہم سب بچائے گئے۔ یہ حیران کن ہے۔ آپ کہیں گے 2024 کیسا تھا؟ ہاں یہ صرف ایک نمبر ہے۔ ہمیں خدا میں آگے بڑھنا ہے، صرف اتنا کافی ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی آنے والی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ آپ نے جتنی غلطیاں کی انہیں بھول جائیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں نے برا کیا ہے، آپ کو اپنے ماضی کو بھولنا ہے۔ آپ کو بھولنا ہے لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کو خداوند میں آگے بڑھنا ہے۔
آپ کو دوسروں کو معاف کرنا ہے، آپ کو معاف کرنا ہے۔ 2024 اچھا تھا، 2025 اس سے بھی اچھا ہے۔ آپ کو خداوند میں آگے بڑھنا ہے۔ ہماری کہانی جو میں بتا رہا ہوں یہ بڑی زبردست ہے۔ میں جان چکا تھا خدا صرف زندگی کو تبدیل نہیں کرتا، خدا پورے گھرانے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے لوگوں کے اندر ہو سکتا ہے آپ پہلے ہوں جنہوں نے اپنی زندگی یسوع کو دی۔ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی یسوع کو نہیں دیتے۔ ہم جانتے ہیں خدا میں لوگ آ جاتے ہیں۔ میں جب خدا میں نہیں تھا میں نشہ کرتا تھا، مجھے کوئی فرق نہیں تھا لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اب مجھے کیوں فرق پڑتا ہے؟ مجھے لوگوں کی فکر ہے، میں لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ جب یسوع میں آتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت آسان زندگی گزاریں، وہ یسوع میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ یاد رکھیں آپ پہلے کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کیوں اپنی زندگی کا تھوڑا سا حصہ خدا کو دیتے ہیں؟ آئیں اپنی پوری زندگی خدا کو دیں۔ آپ تھوڑا بہت نہیں، پوری زندگی یسوع کو دیں۔ اور کئی ایک بار اپنے شیطان کو پورا موقع دیا ہوتا ہے لیکن خدا کو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں۔ نہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا، آپ نے خدا کو موقع دینا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کون کیا سوچتا ہے۔ یسوع نے ایک مرتبہ کہا، آپ کیسے خدا پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں؟ جب آپ آدمیوں سے محبت نہیں رکھتے تو خدا سے کیسے محبت رکھ سکتے ہیں؟ آپ کیسے خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے آپ کبھی خدا کے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے لوگ کیا کہیں گے۔ سچائی یہ ہے بہت سے لوگ رک جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے رہتے ہیں لوگ کیا سوچیں گے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک فیصلہ لینا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے اور خدا کے درمیان ہوگا۔ یہ فیصلہ آپ کے اور خدا کے درمیان ہوگا۔ میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں جتنے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے مشکلات کو جانتے ہیں، آپ تیار ہو جائیں لیکن ابھی آپ بجائیں گے نہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ہمیں خدا میں آگے بڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے ابھی تک اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی، ہو سکتا ہے آپ نے نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنی زندگی یسوع کو دی یہ حیران کن تھا، میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں جب میں نے یسوع کو زندگی دی پھر آپ کو دوسروں کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ آپ کہیں خدا اور میں، ہمیں خدا کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ دوسروں کے لیے باعث تبدیلی ہوں گے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے، سوچیں آپ کی زندگی میں کیا ہوگا۔ آپ کو تبدیل ہونا ہے۔ جیسے آپ خدا کی قربت میں آگے بڑھیں گے آپ خود بھی تبدیل ہوں گے اور دوسروں کو بھی تبدیل کریں گے۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں خدا بڑا غصے والا ہے۔ ہاں وہ غصے والا ہے لیکن یہ انحصار ہے آپ کیسا چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے خدا کی آگ ہے، وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے، وہ آپ کو معاف کرتا ہے۔ روح کی آگ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ وہ جو خدا کے خلاف ہیں، وہ چیزیں جو خدا کے خلاف ہیں، یہ آگ اچھی ہے، یہ ان چیزوں کو دفع کرتی ہے، آپ کو پاک اور صاف کرتی ہے۔ ہمیں خدا میں آگے بڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کئی سالوں سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، خدا یہ چاہتا ہے ہم کھڑے ہوں۔ ہمیں آگ یعنی روح کی آگ میں آگے بڑھنا ہے، روح کی آگ کو زندگی میں لینا ہے۔ اے باپ میں دعا کرتا ہوں، میں لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں یہ تبدیل ہو جائیں۔ خدا جتنی غلط فہمیاں ہیں ہم بدروحوں کو توڑتے ہیں، ہم ان کے اثر کو توڑتے ہیں۔ وہ جو خاندانوں کو توڑ رہی ہیں، جو رشتوں کو خراب کر رہی ہیں، وہ جو اکیلا پن پیدا کرتی ہیں، ان بدروحوں کو توڑتے ہیں۔ خداوند ہم اپنے کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے باپ میں صرف اس کلیسیا کے لیے نہیں بلکہ جتنے دیکھ رہے ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں یہ مسیح کا بدن بن جائے۔ خداوند یہ گھروں میں تبدیلی کا باعث ہوں، اپنے خاندانوں کے لیے باعث برکت ہوں، یسوع کے قادر مطلق نام میں۔ اے باپ ہم تیرے روح میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آج ہم تجھ میں معمور ہونا چاہتے ہیں۔ تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اپنا دھیان لگائے رکھیں خدا کیا چاہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں یہ مت سوچیں۔ مکاشفہ آپ کے پاس ہے، آپ نے مکاشفہ کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ آپ خود سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے،
आपने फिक्रमंद रहना है। खुदा क्या चाहता है? आपने जुड़े रहना है। हाँ, मुकामी चर्च के साथ। बहुत सारे लोग मुकामी कलीसियाओं का हिस्सा हैं। अगर नहीं है तो आज से मुकामी चर्च का इंतखाब करें, जिंदा चर्च का इंतखाब करें, वो जो रूह से मामूर है, वो जो कलाम के मुताबिक है। अगर आप आज इस चर्च के अंदर हैं या लाइव मुझे सुन रहे हैं, आप किसी चर्च का हिस्सा नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आपको वेलकम करते हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपको किसी ने दावत दी और आप किसी चर्च में गए हैं, उसका शुक्रिया अदा करें। आप हमारे पास भी आ सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आज से 41 बरस पहले मैंने एक बात कही, मैं यकीन रखता हूं पूरे दिल से कि मुकामी कलीसिया, हर एक कलीसिया, जो भी मुकामी कलीसियाएं हैं, खुदा मुकामी कलीसियाओं को इस्तेमाल करता है। हाँ, रूहों को जीतने के लिए जबरदस्त तौर से इस्तेमाल करता है। खुदा आपको बरकत दे, जिंदगियों को तब्दील करें। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मैं शुक्र अदा करता हूँ जो मुझे चर्च में लेकर गया। आप भी शुक्रिया अदा करते रहें। खुदा आपको बरकत दे। मैं आपसे मोहब्बत रखता हूँ। आज सुबह हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुश रहें, खुदा उनमें बढ़ते रहें। आमीन।